जिस तरीके से इस सिलेक्टेड हाइब्रिड निजाम को लेकर आया गया 25 जुलाई हमें ये याद दिलाता है कि जब अवाम के मैंडेट को चुराया जाता है, हर सुबह से ताल्लुक रखने अवाम एक पेज पे है कि इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा। ये एक बीमार सोच का शख्स है, एक अनाड़ी है। 22 करोड़ लोगों की मशीन के ऊपर एक ड्राइविंग सीट पे नाड़ी को बिठा दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आज इलेक्शन था, 25 जुलाई को 2 साल हो गए हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये इलेक्शन जीता। उसके बाद कुछ वादे किए, 100 दिन की कारकर्दगी की बात की और फिर कहा कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे। तो वो वादे कहां तक पूरे हुए हैं, क्या रिफॉर्म्स आई हैं, कहां तक जो है वो हुकूमत पहुंची है, इस पर बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने जो है वो संगीन इल्जामात लगाए हुकूमत पर। यहाँ तक कहा कि जो हुकूमत कश्मीर की सफीर बनना चाहती थी वो तो अब कुलभूषण के वकील बनकर सामने आए हैं। साथ ही कारकर्दगी के ऊपर भी संजीदा नौयत के इल्जामात लगाए। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी, मीडिया में वो केस लाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या कुछ जो है वो 2 साल में किया है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी को कहा जा रहा है कारनामा कि हमने अंजाम दिया है। मुल्की मामलात जो अंदरूनी तौर पे थे उसमें एहसास प्रोग्राम और कुछ रिफॉर्म्स से मुताल्लिक बात है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे कि कैसे रहे 2 साल और आगे जो है वो क्या होना है। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमें दावत दी है शिबली फराज फाकी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कमर ज़मान कायरा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कायरा साहब मौजूद होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर बात करेंगे, 2 साल कारकर्दगी पर। दूसरे हिस्से में हमारे साथ गवर्नर केपी के शाह फरमान साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये भी बातें चल रही थी गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक, उस पर भी कुछ और सूबे से मुताल्लिक भी। शिबली फराज साहब, अगर आपकी गवर्नमेंट ने अपना पेश तो करना है कारकर्दगी रिपोर्ट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल में वो 4 कौन से बड़े काम हैं, वो टारगेट्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट अचीव कर सकी है, तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपको मालूम है कि आज हमारी हुकूमत, हमारे पार्टी को इलेक्शन जीते हुए 2 साल हो गए। आज के दिन इलेक्शन हुआ था, गवर्नमेंट हमारी 18 अगस्त को बनी थी, तो उसमें अभी कुछ दिन हैं और उस पूरा एक हमारा प्रोग्राम है कि हम आवाम को बताएंगे कि हमने 2 साल में क्या किया है। लेकिन ये सरेदस्त बताता चलूँ कि जब हम आए हुकूमत में तो इकॉनमी का बुरा हाल था, तकरीबन हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे थे, हमारा इकॉनमी बैठ गई थी। जिस तरह से कर्ज़े लिए गए, जिस तरह से डॉलर को एक आर्टिफिशियल रेट पे रखा गया, जिसमें इंपोर्ट्स को इनकरेज किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई, और इसी तरह जो करंट अकाउंट डेफिसिट था हमारा, वो एक ऐसी तारीखी सतह पर था जिसको के पास हमारे पास डॉलर थे नहीं, और हम जो है तो चीज़ें डॉलर्स की जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का था। ठीक है, अब ऐसी सूरत हाल में इकॉनमी को सबसे पहले संभाला दिया, उसको हम स्टेबलाइज किया हमने, और बड़ी अच्छे तरीके से हम उसको दोबारा वो कॉन्फिडेंस भी ले आए। इंटरनेशनल जितनी भी इदारे हैं उनके नज़र में भी उन्होंने हमारे साथ अप्रोच किया, कई ममालिक ने हमें दिया, बिकॉज उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि एक ऐसा लीडर आ गया है जो कि ऑनेस्ट भी है, कमिटेड भी है, और इस मुल्क को आगे ले जाने की उसमें पूरी सलाहियत है, क्योंकि पूरी अवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। इस सूरत में इकॉनमी को हमने जो पहला चैलेंज था वो हमने वो किया। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि पता हो आपको कि बेस लाइन हमारी क्या थी, किस सिचुएशन में हमने ये चीज़ संभाली। तो वो तो जितनी भी पिछले ये 10 साल की हुकूमतों ने जो भी खिलवाड़ किया इस मुल्क की इदारों के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, उसका तो कोई मिसाल नज़ीर नहीं मिलती है। मतलब हमें इंडिया नहीं चाहिए एज अ दुश्मन। जो काम इन्होंने किए ऑपोजिशन ने बतौर इंडिया दुश्मन से ज्यादा खराब काम किए, बिकॉज इंडिया तो हम पे हमला कर सकता है ना। इन्होंने तो अंदर रह के इदारों को मफलूज किया, सारे सफारिशी लगाए, सारों की वफादारी की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट्स हुई। ये भी कायरा साहब बताएंगे कि जी OGDCL का एक मैट्रिक पास जो कि गिलानी का वो था, जेल मेट था, उसको OGDCL का चेयरमैन बना दिया। इसी तरह हजारों किस्म के जो इन्होंने PTV में, पाकिस्तान स्टील मिल में, PIA में, कोई इदारा नहीं छोड़ा। नौकरियां न सिर्फ दी बल्कि नौकरियां बेची। इससे क्या हुआ कि वो सारे इदारे बैठ गए। आज यही है कि जिस इदारे को भी आप हाथ लगाते हैं वो बिल्कुल बैठा हुआ है।
یعنی ادارے تباہ کر دیے. لیکن آج شام میں پریس کانفرنس جب کی بلاول بھٹو صاحب نے تو آپ کی حکومت سے متعلق کیا بات کی, ذرا سنواتے ہیں. 25 جولائی پہ جس طریقے سے اس سلیکٹڈ ہائیبریڈ نظام کو لے کر آیا گیا تھا, اس کا نتیجہ, اس کا نقصان آج سارے پاکستان کے سامنے ہے. اگر ہم کووڈ کے دور میں نہ ہوتے تو اس وقت پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ ہوتے. ہر صوبہ سے تعلق رکھنے عوام ایک پیج پہ ہے کہ اس سلیکٹڈ عمران کو جانا پڑے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اپنا انالیسس ہے, جو کرپشن نیا پاکستان میں سلیکٹڈ دور میں ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرپشن نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ ہے, جس کو آپ لوگ بھی کوٹ کرتے تھے, کہ جتنی کرپشن اس دور میں ہوئی ہے پچھلے کسی دور میں نہیں. لیکن مجھے عباسی صاحب اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے, اس کا جو وہ ہے نصب و حسب ہے, وہ کیا ہے؟ ان کے والد صاحب اگر یہ سوالات ہمیں قوم کو بتانے کے بجائے اگر یہ صرف یہ سوال بتا دیں کہ جی یہ سر پیلس کس کا تھا, کس نے بیچا, کس کا تھا, اونرشپ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ آپ کا ہے, $65 ملین سوئس اکاؤنٹس میں آپ کو یاد ہوگا جو کہ پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے یہ چھپے رہے. پھر یہ پارک لین اپارٹمنٹس, یعنی آف آل یہ اومنی گروپ, یہ منی لانڈرنگ, یہ کیوں چھلانگے لگا رہے ہیں یہ اس منی لانڈرنگ بل پہ؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. یہ سارے جو ابھی جو نیب کے خلاف ہو گئے ہیں وہ بنیادی طور پہ وجہ یہی ہے کہ اب ان کو پتا ہے کہ یہ دائرہ ان کے جو ہے دائرہ وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. نہیں ایک سیکنڈ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شخص بیٹھ کے قوم کو بتا رہا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے. یعنی انہوں نے تو کون مسٹر 10% نون تھا؟ عمران خان. اوکے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے ان چیزوں ان کے سوال جواب دیں. باقی کہ جی یہ الیکشن جی وہی ہے کہ اگر یہ جو بھی کر لینا الٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے 15 سے 20 سیٹیں, وہ بھی سندھ میں انہوں نے, اس کے علاوہ پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. آج قاہرہ صاحب کو انہوں نے چارج دے دی ہے کسی چودھری منظور صاحب کے ساتھ. بڑے شریف لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے نظریاتی لوگ ہیں, انہوں نے پارٹیوں کے لیے خدمت دی ہے. لیکن یہ اس بھٹو کے اس پہ چل رہے ہیں, راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ بٹ ابھی یہ پارٹی زرداری پارٹی ہو گئی ہے, تو مجھے بتائیں کہ بیچارے جو وہ ہیں قاہرہ صاحب ہیں, یہ چودھری منظور ہیں, وہ اس پارٹی کے لیے کیا کر سکیں گے؟ یہ تو اب ایک علاقائی جماعت بن گئی ہے. 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. چلیں یہ تو بات ٹھیک ہے, میرا اپنا بھی ماننا ہے کہ کرپشن ہوئی تو ہے اس ملک میں, جبھی تو یہ تباہ ہوا ہے. کرپشن نہ ہوئی ہوتی تو یہ تباہ کیوں ہوتا؟ لیکن نقطہ یہ ہے کہ جب آپ سر محل کا حوالہ دیتے ہیں جی, وہاں کیا حاصل کر سکے قوم, کتنی دولت واپس آ گئی. جب آپ کے اپنے وزیر مراد سعید کہتے تھے $200 ارب جو ہیں وہ پہلے دن جو آئیں گے منہ پہ ماریں گے. ذرا سن لیں, سوال سن لینا سر. اسی طریقے سے آپ کی نیب کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ نیب کی کارکردگی میں اب سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ نہ اہلیت افسران کے اندر ہے, نہ ہی جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر پاتے ہیں صحیح طریقے سے. 90 گواہوں کے ساتھ آپ چلتے ہیں. یہ تمام الزامات چاہے وہ اومنی گروپ کے ہوں, منی لانڈرنگ کے ہوں, آپ لگاتے ہیں. حکومت سے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا 2 سال میں آپ وہ ریکوریز کر سکیں؟ اگر 2 حکومتوں کو ہم یہ مان بھی لے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, تو آپ کی حکومت دیکھیں عادل, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ میری بات سنیں گے. نمبر 1, آپ نے یہ بات کی کہ جی یہ جو سر محل تھا $65 ملین کو آپ بھی پی گئے, اور اس طرح کے چارجز آپ نے جو کہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ چھوٹے ہیں لیکن اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے کہ آپ کو یاد نہ ہو. جب پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے یہ چھپ رہے تھے کہ ان کا نہیں ہو سکتا, اور ہم نے دیکھیں کس طرح کے ان کے ایمبیسڈر جو کہ تھے وہاں پہ لنڈن میں, کس طرح سے وہاں سے ریکارڈز کو وہ کیا گیا, کس طرح ٹائم بار کیا, اور کس کی حکومت تھی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. یہ ملے ہوئے تھے بگر گیم میں, یہ ملے ہوئے تھے اس لیے. اور نیب جو ہے آپ نے ذکر کیا, نیب کو ہم نے بنایا ہے, ہم نے نامینیٹ کیا ہے, انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. یہ کیسز کس نے بنائے ہیں؟ انہوں نے بنائے ایک دوسرے پہ. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہمارا اپنا یہی گلہ ہے کہ ہم نے اتنی کوششیں کی ہیں, ہم نے اتنا گھیرا تنگ کیا ہے, لیکن بری پروسیکیوشن کی وجہ سے ہمارے کیس جو ہے تو کورٹس میں نہیں چل سکتے. تو آپ اس کا ذمہ ہمارے نظام ڈال رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ جی تو وہ ہیں, لیکن آپ نے پکڑا نہیں اس لیے وہ چور نہیں ہے, اور آج وہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. بغیر چوری کو اسٹیبلش کیے آپ چور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا نا. 2 سال میں آپ کا جواب دیتا ہوں, گزارش تو سن لینا. 2 سال مقدمات چلیں, آپ ریفرنسز دائر نہ کریں. میں تو کہتا ہوں اگر وہ چور ہیں تو آپ بے شک انہیں جیل بھیج دیں, مگر کچھ ثابت کر کے جیل بھیجیں گے نا. میری بات سنیں, قوم کو آپ مس گائیڈ نہ کریں. سب کو پتا ہے
آپ عادل عباسی کی اگر باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کا اگر ایک گھر ہے اسلام آباد میں, آپ کے پاس آ جائیں گے انکم ٹیکس والے کہ یہ ثابت کریں یہ کیسے آپ نے لیا. عمران خان کو نہیں کیا, منی ٹریل دیں. ان سے جب منی ٹریل مانگی گئی تو انہوں نے جواب کیا دیا, یہ ہیں وہ ذرائع, یہ ہیں وہ قطری خط. آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں عادل؟ یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اس ملک کو مفلوج کر دیا گیا ہے, پکڑ کر دیا گیا ہے. ٹھیک, اب تو ایف بی آر آپ کے کنٹرول میں ہے نا؟ جی, اب تو ایف بی آر کو آپ کہہ سکتے ہیں نا پکڑ لیں ان لوگوں کو جن کے اثاثوں سے آمدنی سے زائد اثاثے ہیں. بالکل, ہم نے تو کہا ہوا ہے, یہ تو اداروں کا کام ہے. ہم نے تو کلیئر انسٹرکشن دی ہوئی ہے. ہم نے صرف نیب کو آزاد کیے کہ ہم اس میں پولیٹیکل کیسز نہیں کریں گے, ہم کسی کی بھی وہ نہیں کریں گے, پرسیکیوشن نہیں کریں گے. تو دیکھیں, میرا لاسٹ کامنٹ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کسی نے تو کیا ہوگا, کہ ظاہر ہے کہ اس حالت میں پہنچے ہیں ہم. تو وہ عمران خان نے تو نہیں کیا نا. عمران خان کو تو اس قوم نے ووٹ اسی لیے دیے ہیں کہ وہ سب سے بڑا صادق اور امین ہے. اس کو تو آپ نے 40 سال پرانا کیس اس کے پیچھے بھیج دیا, اس نے منی ٹریل دی. یہی کام اگر آپ کرتے, آپ کے بارے میں آج ہم بڑی عزت سے نام لے رہے ہوتے, یا آپ جیل میں ہوتے. قاہرہ صاحب وہ کین یو ہیئر می؟ مجھے جی قاہرہ صاحب, آپ تھوڑا لیٹ آپ نے جوائن کیا. اس سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے کارکردگی پہ. وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج ہم پر سوال اٹھا رہے ہیں, آج بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی, جو اعتراضات اٹھائے وہ سامنے رکھے, تو وہ کہتے ہیں آج جو ہم پر الزامات لگا رہے ہیں, سرے محل ان کا, اومنی کا کرپشن ان کی, بڑے بڑے سکینڈلز ان کے, سوئس اکاؤنٹس ان کے, 10% ان کے اوپر الزام لگا. یہ ہم سے کس حیثیت میں سوال پوچھ رہے ہیں جو اداروں کو تباہ کر کے چلے گئے, اور اس تباہ حال ملک کو جو ہے ہم نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اقدام کیے ہیں, جس میں وہ ایک طویل ابھی انہوں نے اپنی فہرست بتائی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کی ہیں. یور ٹیک آن. دیکھیے, یہ جو ماضی میں زندہ رہنا ہے نا, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. ماضی میں اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے, غلطی کی ہے آپ کے خیال میں, اور آپ درست فیصلہ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہمیں لوگوں نے سزا دینی ہے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی, کسی قانون کو جواب دے ہیں تو وہ بھی دے رہے ہیں, دیں گے. لیکن اب تو 2 سال ہو گئے, اب اس عمل میں کتنے دن آپ چھپے رہیں گے؟ کتنے دن یہ سازشی تھیوریاں چلیں گی کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں؟ کتنے دن مافیا کی کہانی دے کے آپ قوم کو یہ اس طرح بہکاتے رہیں گے, کام چلاتے رہیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو آئے ہوئے آج 2 سال ہو گئے, اور قوم آج آپ کی پرفارمنس کو گیج کر رہی ہے. آج ہماری پرفارمنس اگر خراب ہے, بری ہے, اچھی ہے, وہ ماضی ہے, اس کو لوگوں نے گیج کیا. بٹ وہ کہتے ہیں نا, آپ نے یہ کہتے ہیں قاہرہ صاحب کہ آپ نے ادارے اتنے تباہ کر دیے ہیں کہ وہ ادارے اب ہم جو ہے صحیح کرتے کرتے ہمیں وقت لگ رہا ہے. کرپشن. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ کوئی سمت تو ہو. فرض کریں آج نیب کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں, تو نیب کے ادارے میں آپ کا تو بینر تھا نا, باقی تو ہر چیز فیل ہو گئی. آپ کا کوئی ایک, اس حکومت کا کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو کامیابی کی طرف گیا ہو. ہر وعدہ جو ہے وہ یو ٹرن ہو گیا. کووڈ کے بارے میں بتا دیں, آپ کا سب سے بڑا وعدہ تھا کہ آپ 200 ارب ڈوٹا ہوا باہر پڑا ہے, وہ لے کے آنا ہے آپ نے. آج قوم سوال کرتی ہے وہ کدھر گیا؟ آپ کا سوال تھا کہ ہم احتساب کریں گے. آج نیب کا چیئرمین کہتا ہے کہ حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی, میں جج رکھ لوں, میں پروسیکیوشن بہتر کروں. 2 سال میں آپ نے نہ لیجسلیشن کی ہے, نہ نیب کو مضبوط کیا ہے, نہ اس کے لیے تو آپ نے فنڈ فراہم کیے ہیں. اور دوسری طرف عدالت کہہ رہی ہے کہ نیب اور حکومت یا کچھ اور قوتیں مل کے, ان کا ماضی صرف ہے کہ یہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے ادارے ہیں. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن کے رہ گیا ہے, وہی باتیں صرف عدالت کے ایک بینچ نے نہیں, اب تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دی ہیں. تو بھائی اب ہمیں الزام نہ دو. وہ کہہ رہے ہیں چیزوں کا جواب دے دیں. نہیں, 3 چیزوں کا جواب دے دیں. جی, $65 ملین کدھر گئے, سوئس اکاؤنٹس والے, سرے محل کا اماؤنٹ کدھر, پاک لین اپارٹمنٹ, اس کا جواب دے دیں. یہ ساری بحث کریے, ہم بیعت کر لیں گے ان کی ہاتھ پہ. اس کا جواب دے دیں. وہ کون سی لیجسلیشن ہے, وہ کون سے اقدامات ہیں جو اٹھائے ہیں جس سے عام آدمی کی ایک لمبی لسٹ ہے جناب عالی. روزگار بہتر ہوئے ہوں, ایکسپورٹس بہتر ہوئی سر, ہوں, وہ کہتے ہیں پاکستان کوئی نیشنل کوہیژن ہوا ہو, کوئی ایک قدم, کوئی ایک وعدہ, کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. چلے میں ذرا اس کا جواب دیتا ہوں. ویسے جو اعتراضات یہ اٹھا رہے ہیں, میں تو آپ کے آنے سے پہلے میں یہ سوال پوچھ چکا تھا کہ وہ $200 ارب کا کیا بنا
جو آپ نے کہا تھا کہ پہلے دن ہی جو ہے وہ منہ پہ ماریں گے اور اس کے بعد حساب کر لیں گے، بٹ وہ کہتے ہیں پھر $65 ملین کا سرے محل کا اور ان چیزوں کا آپ جواب دے دیں کیا کیا گو کہ گورنمنٹ آج میں تاریخ میں دیتا رہوں گا. میرے اوپر وہ الزام تھا وہ ختم ہو گیا نا. کیسے ختم ہوا؟ پاکستان کے عدالتوں میں گیا، انگلینڈ کے عدالتوں میں. آپ نے پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے چھپ گئے. آپ مجھ سے سوال کریں، میں کہتا ہوں میرا نہیں ہے، جس کا جا کے لے لیں اس سے. اوکے چلے ٹھیک ہے، اب ذرا کارکردگی پہ چلے جی بتائیں کیا چیزیں ہیں. میں جواب دیتا ہوں. فیئر انف پوائنٹ، ویری پرٹیننٹ پوائنٹ کہ وہ کہہ رہے ہیں جس سے جہاں سے لینا ہے آپ لے لیں، جو کرنا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے آپ کریں. نہیں یہ دیکھیں، یہ کام کو پتا ہے کہ ان کا یہ قوم کا پیسہ تھا، یہ عمران خان کا پیسہ نہیں تھا، یہ شبلی فراز کا، یہ عادل عباسی کا نہیں تھا، یہ ہمارے پوری قوم کا پیسہ تھا جس کو وہ ہمارا تھا انڈیویجول لیول پہ نہیں. مطلب ہے کہ ہمارے جیب میں کوئی نہیں آنا، یہ عوام کا پیسہ تھا جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھرب پتی بنا دیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو یہ آئے ہیں اپرچونٹی لینے کے لیے کہ یہ اور کتنا مال بنا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ نیب پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. جو فیٹف بل پہ یہ نیب کی نیگوشیشن، میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ جی یہ دونوں کلب کریں گے ہم، کہ نیب کی ریفارمز کا بل بھی آئے گا اور FATF بھی آئے گی. یہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ FATF میں یہ آپ کا ساتھ تب دیں گے جب نیب ختم کر دی جائے. ایگزیکٹلی، کہ نیب کے لاز میں آپ ان کی من پسند امینڈمنٹ لائیں، اور وہ یہ کہ ان کو ہم NRO دے دیں، اور یہ ہے کہ وہ 90 ڈیز کی ڈیٹینشن نہ ہو، اریسٹ نہ ہو، بس ایک برائے نام ایک چیز ہو جس میں کہ سارے کھلے پھریں، اپنے جتنے بھی جو وہ ڈکار مار لیں یہ، اور مزے سے آرام سے یہ سو جائیں، اور اگلی ان کی 10 پشتیں اس پہ فائدہ اٹھاتی رہیں. اب آتے ہیں آپ اس پہ کچھ دیں گے نا؟ کیا چیز؟ نیب پہ دیکھیں کمیٹیز تو بن گئی نا دیکھیں ہماری پارٹی کا جو پہلا جو وہ تھا، ہم نے کہا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، فیئر اکاؤنٹیبلٹی، بیکاز قوم کے مجرم ہیں یہ لوگ. ابھی نیب فیئر اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے. دیکھیں نیب اگین ہم نے اگر بنایا ہوتا، ہم نے اس کا لا بنایا ہوتا، جبکہ اب یہ آج جو چیز رہے ہیں یہ بل جو ہے ان دونوں کے پاس اکثریت بھی تھی، یہ 18 ترمیم بھی پاس کرا لی انہوں نے، 19 بھی کروا لی، لیکن نیب کے قانون کو نہیں چینج کیا. میں اس کا جواب لے لوں ذرا. قاہر صاحب وہ کہتے ہیں آپ فیٹف، ظاہر ہے پاکستان کی ایک مجبوری ہے، آپ نے گرے سے وائٹ یا بلیک میں جانا ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے. تو مجھے یہ بتائیں اس میں آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی نیب کے دانت توڑ دیں یا نیب کو کمزور کر دیں، اس کے بعد آپ ہم سے فیٹف پہ کوئی فیور لے لیں. جی کوئکلی ذرا. کہ ہمارے دور میں ہم نے نیب کے قانون کو درست کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے کوشش کی تھی، مسلم لیگ نہیں مانی تھی. مسلم لیگ کے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ مسلم لیگ کے دور میں کوئی 40 میٹنگیں ہوئی، کمیٹی بنی تھی. یہ مانتے تھے، وہ نہیں مانے. ٹھیک، الٹیمیٹلی نہیں، میری گزارش سنیں. الٹیمیٹلی اس میں کیا ہوا تھا، شیری مزاری صاحبہ کو اس کا ممبر بنایا گیا، اور شیری مزاری صاحبہ نے جو ان کی جماعت کی آج وزیر ہیں، انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اس کمیٹی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس لیے نواز شریف کے دور میں یہ امینڈمنٹس نہیں ہوئی. آپ کے دور میں پہلے بھی آپ نے جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا بل پاس ہو رہا تھا، اس وقت بھی کہا گیا، گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں. اب عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں آپ کو؟ آج عدالت نے کل کہا ہے کہ آپ کے پاس پروسیکیوشن کا پراپر سسٹم ہی نہیں ہے، آپ کے رولز ہی نہیں ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں پکڑ کے جائیں گورنمنٹ کے پاس، اس کے رولز بنا کے لائیں. SOPs پہ کام چل رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. 2 سال میں کیا کیا؟ رائٹ، آپ نے 2 سال میں کیا کیا؟ کیونکہ we are towards the very end. ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسی لیے نیب کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو آج کل کرپشن کی آج کل جو اکٹھے APCs بھی کر رہے ہیں، یہ ساری بنیادی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب آتے ہیں پرفارمنس پہ آتے ہیں. جو سب سے بڑا اکانومی کے بعد ٹھیک کرنے کا جو ایشو تھا وہ تھا ہمارے، جب یہ ہم اچھے خاصے چل رہے تھے، ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی، ہماری اکانومی بھی چل رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، سٹیبلائز ہو گئی تھی ایکسچینج ریٹ. کورونا آ گیا. اب کورونا آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں کورونا جو ہے پوری دنیا میں جس طرح سے ہینڈل پاکستان نے عمران خان کی لیڈرشپ میں جس طرح سے ہم نے ہینڈل کیا، اس کی تو ساری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ہیلتھ سسٹم، ایک ایسا کلچر جس میں کہ اس پوری چیز کو ہم نے جس طرح سے ہینڈل کیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہماری حکمت عملی، ہماری اپروچ، وہ ساری چیزوں نے اس کو دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے میں بھی، جو کہ ہماری طرف سے، اور اس کے بعد لمبی لسٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. 1 منٹ سر، 1 منٹ، then I have to close this segment. دیکھیں گزارش یہ ہے، ہمارے دوستوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے شوگر سکینڈل کیا، انہوں نے ادویات کا سکینڈل کیا، انہوں نے آٹے کا سکینڈل کیا، انہوں نے چینی کا سکینڈل، اس کے علاوہ انہوں نے تیل کا سکینڈل کیا، انہوں نے ان کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی. انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ بڑھا دی کہ ان کی جو پچھلے سال کورونا سے پہلے گروتھ تھی پاکستان کی، وہ 6% تک ڈراپ کر کے 1.9% پہ آ گئی تھی.
اور اب وہ مائنس میں آئی ہے. اور بھائی اس سے پہلے ہمارا ریونیو ڈراپ ہو چکا تھا, ہماری ایکسپورٹس ڈراپ ہو چکی تھی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہماری بالکل غلط ہے. میں ایک بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, بالکل چیلنج کر کے کہتے ہیں. اور ابھی بھی آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل اکانومیز کی کیا مائنس جی ڈی پی گروتھ ہے اور پاکستان کی کیا ہے. اگر باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ایک بھی غلط نہیں, قائرہ صاحب آپ اکانومسٹ نہ بنے, آپ ہماری طرح دوست ہیں. اگلے پروگرام میں رکھو, اگلے پروگرام میں بالکل اسٹیٹ بینک کی رپورٹس کے ساتھ آئیں اور اس میں ہم بحث کریں گے. آپ مارچ تک کے فگرز بتائیں گے کہ مارچ تک آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوئی تھی, بالکل کس پرسنٹیج پہ کھڑی ہوئی تھی. دیکھیں ہماری جو اگر میرا کس کون سے فگر کی بات کر رہے جی ہیں. قائرہ صاحب میں ذرا ایک یہی سوال کا جواب پوچھ لوں. میں ایک نیکسٹ سیگمنٹ پورا پروگرام کروں گا اس پہ آپ دونوں کے ساتھ, یہ طے ہو گیا. اور -1.5 انڈیپینڈنٹ انالسٹ کہہ رہے ہیں اکانومی جو ہے اس وقت سٹینڈ کرتی ہے پاکستان کی, 0.4% خود گورنمنٹ نے کہا ہے. نہیں, یہ تو رپورٹ شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ود ایویڈنس میں پروف کروں گا کہ لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں, سوری میں یہ کہہ دوں کہ جو 0.4 ہے, یس اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یو ٹرن لے لینا. نہیں, یہ یو ٹرن جو ہے میں اب کہہ رہا بول دینا, بڑے لیڈر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو انڈیا, جو امریکہ, برطانیہ, یورپ, جی ڈی پیز ہیں, میں وہ فگرز بھی لاؤں گا کہ -6 سے شروع ہوتے ہیں, -4, -7, -8 میں ہیں, انکلوڈنگ چائنا. یہ واحد اکانومی ہے جو کہ اس ریجن میں جو کہ پلس میں جا رہی ہے. چلیں یہ طے ہو گیا. قائر صاحب اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے تفصیل سے, کیونکہ اکانومی اصل. لیکن اگلی دفعہ آپ نے یہ سوالات میں بھی لاؤں گا, میں وہ ایفیڈیوٹ بھی لاؤں گا جو سر محل کا ہے, $65 ملین کا بھی لاؤں گا. لیکن آپ یہ کوشش کریں, آپ منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے اس ملک میں پیسہ گیا وہ بھی واپس لے آئیں. صرف قوم کو کاغذ نہیں چاہیے, پیسے بھی چاہیے. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, انہوں نے تو اس کو ٹائم بار کر دیا اسی اس کے اپنی پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے چھپتے ہوئے. اس 2 سال میں نیب کی کارکردگی پہ بھی تو سوال اٹھ رہے ہیں نا. آپ کا ریلائنس اس پہ تھا, بنایا ہوا نہیں ہے, ان کا بنایا ہوا ہے قانون, تو آپ انہوں نے نہیں بدلا. اپوزیشن کو آپ کو بیٹھ کے اس مسئلے کو آج ہم کریں, آج ہم اس کو بدلیں تو یہ کہیں گے کہ جی وہ. اچھا مجھے لاسٹ کامنٹ کہتے ہیں 90 ڈیز والا, اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے بغیر انکوائری سٹیج کے اوپر اریسٹ, تو آپ اس کو مانیں گے؟ نہیں. دیکھیں یہ اس وقت صرف اپنے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, یہ قوم کے لیے نہیں, یہ کرپشن کے اگینسٹ نہیں کر رہے. وقت ختم ہو گیا سر پروگرام میں. تھینک یو سو مچ شبلی فراز صاحب کی وزیر اطلاعات اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان قائرہ صاحب موجود تھے. آپ نے ناظرین یہ سیگمنٹ دیکھا. اگلے پروگرام میں اس پہ ضرور انشاءاللہ بات ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی پر بھی اور اکانومی پر بھی. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کے پی کے گورنر شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ذرا بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بڑی گرما گرم ڈیبیٹ جو ہے وہ پہلے سیگمنٹ میں ہو گئی تھی. اب ذرا کچھ صورتحال کے پی کے معاملے پر بھی بات کر لیتے ہیں. گورنر کے پی کے شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ اہم ایشوز پر جو ہے وہ ان سے بات کرنی ہے. شاہ صاحب سب سے پہلے ایشوز پر ہم بات کریں, آپ کی تبدیلی کی خبریں بڑی اڑ رہی تھیں. ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں, آج آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بھی بات کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس معاملے کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ میرے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے وہ سب سے پہلے جو بڑی ذمہ داری تھی وہ مرجر کے حوالے سے تھی, انضمام کے حوالے سے. انضمام کے حوالے سے جو ذمہ داری آئی تھی وہ اللہ نے وہ کام کروایا میرے سے, اور آپ کے سامنے اس کا رزلٹ, اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد میں نے فوکس کیا جو کہ میری ذمہ داری بنتی ہے خیبر پختونخوا کے یونیورسٹیز کے ماحول کے اوپر. 29 پبلک میں ہر چیز پہ آتا ہوں آپ سے, میں نے بات کرنی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں میڈیا میں بیان بھی دیے, آپ نے اس میں یہ کہا کہ یہ کون ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ کس طرح سے ہو رہا ہے, کس منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. تھوڑا اس کے اوپر بتائیے گا کہ آپ کی تبدیلی سے متعلق بڑی رومرز چلتی رہی, میسج سوشل میڈیا پر اس کی ڈسکشن ہوتی رہے گا. دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں, جو میں سٹینڈ لے رہا ہوں اور جو آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکشن ہوگی, چیز واضح ہو جائے گی. وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو جو میں ریفارمز لا رہا ہوں یونیورسٹیز کے اندر, جو میں اپنے عقیدے کے مطابق سٹینڈ لے رہا ہوں, لوگوں کو تکلیف ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے. کن سیکٹرز میں ایشو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک میں ایکشن لے چکا ہوں یونیورسٹیز کے اندر, جو ابھی تک میں سٹینڈ لے چکا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ یہ سارا پروپیگنڈا چلاتے ہیں. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور دونوں سائڈز, یہ دونوں سائڈز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے. یونیورسٹیز کا ماحول بڑا خراب اور ایک مافیا کی صورت. آپ کی گومل یونیورسٹی کے پی کے میں پچھلے دنوں
ایک سکینڈل سامنے آیا جو پروفیسر صاحب جو ہے وہ وہاں پر بڑی بد اخلاقی اور بڑی غیر اخلاقی معاملات میں وہ پائے گئے. یونیورسٹیز کے اندر اصل ایشو ہے کیا اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یونیورسٹیز کے اوپر جب میں نے فوکس کیا تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹیز کے اندر میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میرے پاس بجٹ اپروول کے لیے لاتے ہیں تو پہلے پیسے لے جاتے ہیں, پھر وہ خرچ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بجٹ لاتے ہیں کہ اس کو پاس کراؤ. اب طریقہ یہ بالکل الٹ ہے, پہلے آپ نے بجٹ پاس کرانا ہوتا ہے, پھر آپ نے اس ترتیب سے خرچ کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی آڈٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ آڈٹ ماننے کو بھی وہ تیار نہیں تھے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ دیکھو کنٹرولر کا ایک پوسٹ ہے جو کہ علیحدہ ہے, رجسٹرار کا ایک پوسٹ ہے جو کہ علیحدہ ہے, وائس چانسلر کا ایک پوسٹ ہے جو کہ علیحدہ ہے. یہ ساری لوگوں کو ٹیچنگ کیڈر سے لینا, پھر اس کے اوپر ایک مونوپلی بنانا, پھر بہت ساری چیزیں. فار ایگزامپل میرے پاس بہت سارے کیسز آئے ہراسمنٹ کے. میں نے ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر کہا کہ جناب پیپر اسی ڈپارٹمنٹ میں چیک نہیں ہوں گے, کیونکہ وجہ کیا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک پروفیسر پڑھاتا بھی ہے اور وہی گریڈنگ بھی کرتا ہے. اسٹوڈنٹس کے گریڈ کا اختیار بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. تو اس کے اندر بہت سارے چانسز ہیں کہ جب آپ ایبسولوٹ اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہو تو لوگ جو ہے وہ ہیرس فیل کرتے ہیں, آپ کو کسی کو اوپر لانا, کسی کو نیچے لے جانا. اس کی مجھے بڑی کمپلینٹ, تو میں نے یہ آرڈر کیا. میں نے آڈٹ کو مینڈیٹری بنایا کہ آڈٹ ہوگا. میں نے یہ کہا آپ نے جب ہراسمنٹ کے کیسز سنے اور آڈٹ جو یونیورسٹیز کا ہونا چاہیے, یہ تو دونوں بڑی اچھی باتیں ہیں, اس پہ آپ کو ریزسٹنس ملنا شروع ہوئی اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹیٹس کو کے حالات یونیورسٹیز کے اندر جو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, تو ظاہر ہے ان کو تو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ایکشن یا گومر یونیورسٹی کے اندر جب میں نے انکوائری کی تو انکوائری کے اندر کچھ لوگ 12-13 لوگ یہ ایسے ہیں کہ جن کی ڈسمسل سامنے آ گئی. اب آپ لوگوں کو ڈسمس کر رہے ہو, آپ لوگوں کو کا ہاتھ پکڑ رہے ہو کہ آپ ہیراسمنٹ نہیں کر سکتے, آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہو فائنینشیل. آج کل یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پتہ ہے بجٹ کے معاملات چل رہے ہیں, اتنا فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے اس لیے کہ فنڈز کو مس یوز کیا ہے, برڈن جاتا ہے سٹوڈنٹس کے اوپر. اچھا, تو اگر آپ بجٹ پہلے اپروو کراؤ, پھر اس کے مطابق سپینڈ کرو, پھر اس کی آڈٹ ہو, تو چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں. میں نے کچھ انکوائریز بھیجی ہیں FIA کو بھی. میں ادھر شفٹ. اب ایک اور مسئلہ, ایک قانون ہم لا رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مل کے, قانون ہم لا رہے ہیں کہ جو قانونی سکم تھے, فار ایگزامپل سینٹ فیصلہ لیتا ہے, اوپر فورم ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے سینڈیکیٹ نے. ٹھیک, سینڈیکیٹ اگر نہ چاہیں تو قانون خاموش ہے. اب یہ سکم دور کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو وائس چانسلر کا پوسٹ اگر کوئی PhD ڈاکٹر ہے اور اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے تو دیٹ از دا بیسٹ, لیکن ایکچولی پوسٹ ہے ایڈمنسٹریٹر کا کہ یہاں پر ایک سٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ مافیا سے نہ ڈرے اور نہ ان کے ہاتھ میں کھیلے. اچھا, جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ فائنینشیل ڈسپلن ہوگا, ہمارے زمانے میں یونیورسٹی کا جو ٹریجرر ہوتا تھا وہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتا تھا. میں نے ایڈیٹر جنرل سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ایک چھوٹی یونیورسٹی کے لیے گریڈ 18 اور بڑی کے لیے 19 کا, وہ ایگری کر چکا ہے, آفیسر دے دیں تاکہ کوئی ٹیچنگ کیڈر سے کوئی بندہ جا کے ادھر بیٹھے. جب آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کا ہوگا تو اس کو طریقے کا پتہ ہوگا اور کچھ فائنینشیل ڈسپلن آئے گا. تو لوگوں کے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں. میرٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو. سو مچ سو کہ سر میرا سوال یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں, بیکاز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بھی بڑی ریزرویشن. دو چیزیں. ایک تو یہ کہ میں فائنینشیل ڈسپلن ٹھیک کر رہا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر کم از کم فائنینشیل برڈن ہو. ایک غریب آدمی کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے. اگر یونیورسٹیز کے اندر فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہے تو میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. نمبر 3 چیز اس میں تو یونیفارمٹی کس طرح لائیں گے آپ کہ آپ میری کوشش ہے کہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے ٹریجرر آئیں. ٹھیک,
دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ پہلے سے اپروو کروا دیں, یہ نہیں کہ بعد میں کہیں کہ جی ہم نے یہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جہاں پبلک پیسہ خرچ ہو رہا ہو وہاں پر آپ نے آڈٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں نے. لیٹس موو فارورڈ. اب مجھے بتائیں 2 سال کی کارکردگی, 7 سال تو کے پی کے میں آپ لوگوں کو ہو گئے ہیں, 2 سال فیڈرل میں آپ کے ہو گئے ہیں, کیا ٹارگٹس اچیو کر سکے ہیں گورنمنٹ؟ کیونکہ بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی ہیں تحریک انصاف. دیکھیں جو کے پی کے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو کلیئر اس لیے ہے کہ جب ہم نے 5 سال وہاں حکومت کی تو آپ نے الیکشن کا ریزلٹ دیکھا. اب اس ڈیٹیل میں جاؤں کہاں تک ہم ٹرانسپیرنسی لا سکے اس کے اندر, کہاں تک ہم میرٹ لا سکے اس کے اندر, یہ آپ کے بلین ٹری سونامی پہ سوال اٹھا ہوا ہے, آپ کے بی آر ٹی پہ سوال اٹھا ہوا ہے, آپ کی کئی ایسی چیزوں کے اوپر اس وقت سوال اٹھا ہوا ہے جن کو آپ اپنا کریڈٹ مانتے ہیں. یعنی دیکھیں سوال اٹھنا یا سوال اٹھانا یہ الگ بات ہے. آپ نے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس قوم کے مستقبل کے لیے کیا کیا. اب پرائم منسٹر صاحب دنیا کے لیڈرشپ اور دنیا کے لیڈر کے طور پر سامنے اس لیے آئے کہ انہوں نے یونیورسل ایشوز کو جو ہے وہ چیلنج کیا. اب بلین ٹری جو ہے وہ ایک گلوبل ایشو ہے اس کے لیے. اب اگر کوئی اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ نہ بلین ٹری سونامی منصوبے میں بلین ٹری لگے ہیں بلکہ کروڑوں میں بھی نہیں لگے. اور اپوزیشن کا یہ بھی ماننا ہے یہ بی آر ٹی, اب بی آر ٹی تو ظاہر ہے, اب کیا بی آر ٹی ویسے کب سے فنکشن, آج تو خیر اس کا ایک چلو لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں, بی آر ٹی ویسے کب تک چل پڑے گی مکمل فنکشن؟ میں آپ کو بتاؤں عید کے 15 دن بعد میں کہتا ہوں, بلکہ 10-15 دن کے اندر لانچنگ ہو جائے گی, اس کی لانچنگ ہو جائے گی. میں ذرا وقت تھوڑا کم ہونے کی وجہ سے کچھ اور سوالات بھی آپ کے سر. یہ بلدیاتی انتخابات وقت پہ نہ کرانا, 2021 تک مؤخر کر دینا, آپ لوگوں نے خاموشی سے اسمبلی میں گیا آپ کی اور نکل کے آ گیا, یہ پی ٹی آئی کے منشور کی نفی نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ اختیارات جانے چاہیے, 3rd ٹیئر کو جو ہے پاورفل کرنا چاہیے. دیکھیے اس وقت تو آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بند ہیں. اس وقت تو آپ کوئی بھی الیکشن, یہ آپ دیکھیں جو حلقے خالی ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن نہیں ہو رہا, کیونکہ جو ایک کرونا کی وبا ہے اس کے حوالے سے تو آپ نے فروری مارچ کے بعد سے جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کس میں کیوں لے گئے, آپ کچھ مہینے بعد کر لیتے؟ دیکھیں کچھ مہینے بعد ہو, 21 کے اندر ہو, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو ڈیلیبریٹلی ٹال رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کے پی کے اندر جب ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے یعنی ہم نے لوکل باڈیز الیکشنز کروائے, باقیوں نے تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ کروائے, باقیوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پر. آج جب آپ پوری طرح اوپر اور نیچے با اختیار ہیں تو آپ بھی 2021 پہ لے گئے. تو آپ ذرا کرونا کا حل ڈھونڈ لیں تو ہم, اگر کرونا کی وجہ سے آپ نے اگلے سال پہ الیکشن نہیں یہ اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بند ہیں. کرونا سے پہلے کیوں نہیں کرایا آپ الیکشن؟ کرونا سے پہلے کیوں نہیں کرایا؟ دیکھیے الیکشن کرونا سے پہلے کیوں نہیں کرایا, دیکھو جب آپ کا ملک ایک کرائسس سے گزر رہا ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آتے ہی کتنے بلین ڈالرز دینے پڑے جو قرض لیے گئے تھے, اور جو ایسے قرض لیے گئے تھے کہ وہ ہائی انٹرسٹ کے اوپر قرض لیے گئے تھے. آپ کی گورنمنٹ نے 2 سال میں پچھلی دونوں حکومتوں کا قرض لینے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. ہم نے پچھلے دونوں حکومت کا قرض واپس کرنے کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. لیکن آپ یہ بھی بتائیں نا کہ آپ نے انٹرنیشنل اداروں کو پیسے تو دینے ہوتے جب آپ نے لیے ہیں, لیکن اتنا ہی قرض آپ نے لیا بھی ہے نا, پھر بلکہ زیادہ لیا نہیں. اس حساب سے اگر آپ کیلکولیشن کریں, روپے کی ویلیوز کے حساب سے کیلکولیٹ کریں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے اوپر جو برڈن آیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پورا پرائم منسٹر صاحب پورے دنیا کے چکر لگاتے رہیں اور سارے لوگوں کے پاس جاتے رہیں, اس لیے کہ آپ کا ملک بینکرپٹ ہوتا جا رہا تھا. ٹھیک سر, میں ذرا آگے فاٹا مرجر کا آپ لوگ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایڈمنسٹریٹیولی ساری چیزوں کو کیا اور آپ نے اس کو ڈیل بھی کیا سارے مسئلے کو, لیکن کیا فاٹا مرجر کے بعد فاٹا کے لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہو سکے ہیں؟ وہ جو پیسہ وہاں لگنا تھا وہ وہاں پر نہیں لگ پا رہا. دیکھیں فاٹا کے جو مرجر کی 3 بڑے پوائنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو قبائلی عوام کے جو ایز قبائلی جو مراعات تھے وہ ہم نے نہ صرف ریٹین کیے بلکہ اس کو ڈبل کیا. لہٰذا مرجر سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. جو ایز اے قبائلی مرج ڈسٹرکٹ کے اندر ان کے جو مراتے, چاہے اس کے سٹوڈنٹس اس کے کوٹا ہے, چاہے جاب کوٹا ہے, چاہے اسکالرشپس ہے, کچھ بھی ایک نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیٹل ایریا کے کچھ مراعات سے فنڈامنٹل رائٹ سے وہ محروم تھے وہ ایکسٹینڈ ہوئے,
اور تیسری بات ہم نے ان کی کلچر اور ٹریڈیشن کو زندہ رکھا. ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ان کے جو وے آف لائف ہے وہ چینج ہو جائے. اب آپ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹل اسکیمیں شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسکیموں کی آئیڈینٹیفیکیشن, پھر اس کے بعد فیزیبلٹی, پھر اس کے بعد PC1, پھر اس کے بعد اس کی اپروول, پھر اس کے بعد اس کی ٹینڈرنگ, اور اس کے بعد اس کے اندر پیسہ جاتا ہے. پیسہ ہم نے دیا ہے, زیادہ تر ہم نے کمپنسیشن کے اندر بھی پیسہ دیا ہے کہ اس حساب سے کہ جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے, جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا, جو لوگوں کے بزنسز تباہ ہوئے تھے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فاٹا کو اب جو اس کے اندر سپینڈنگ ہوگی وہ زیادہ ہوگی, اس لیے کہ اب وہ سارے سٹیج کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور یہ مراحت اور یہ انضمام کا حصہ ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ کوئی ریلیف نہیں ہے قبائلیوں کے لیے, یہ انضمام کا حصہ ہے. اس لیے یہ انضمام کا حصہ ہے کہ یہ ہم پلیج کر چکے ہیں, یہ ہم قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں. 1000 بلین in 10 years, یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے. اور انشاءاللہ جب اس اسکیموں کے اوپر کام شروع ہوگا تو پھر آپ کو پیسہ سپینڈ کرنے میں کوئی جو ہے وہ دقت نہیں ہوگی. آپ پھر 100 بلین سے زیادہ بھی ایک سال میں خرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو رواں دواں اسکیمیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی چیز آپ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں سپینڈنگ کا عنصر آتا ہے. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے اور تمام پروونسز سے بھی کہ خیبر پختونخوا نے نہ صرف مرجر کو, یہ پاکستان کا ایشو ہے, یہ خیبر پختونخوا کا ایشو نہیں ہے. خیبر پختونخوا نے مرجر کو ایڈمنسٹریٹیولی امپلیمنٹ کرایا اور بڑا زبردست ہوا ہے. لیکن جو کمٹمنٹ ہے وہ باقی تینوں صوبوں کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے 100 بلین روپیز پورے کرنے میں. ٹھیک, مجھے ایک بریک لینی, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس پر مزید ڈسکشن کریں گے اور کچھ اور اہم معاملات KPK سے متعلق اور PTI کی 2 سال کی کارکردگی ان فیڈرل آلسو, اس پہ بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے تو وزیر اعظم ہاؤس کو اور یونیورسٹی بنانا تھا گورنر ہاؤس کو, یہ کب تک بن جائیں گی یونیورسٹیز؟ انشاءاللہ جب ساری یونیورسٹیز کا سٹینڈرڈ ادھر تک آ جائے گا یہ بھی ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آج اس فورم پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں فائنینشیل ڈسپلن لاؤں گا, کوئی گر جائے یا کوئی گر جائے. میں نے یونیورسٹیز کے اندر کرپشن ختم کرنا ہے. 1, ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, میرٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح یونیفارم انٹروڈیوس کراؤں کیونکہ جب سٹوڈنٹس کے اندر ایک سٹوڈنٹ کے 25,000 کے کپڑے وہ پہنے, دوسرے کے پاس 5,000 کے کپڑے نہ ہوں, ایک کمپلیکسز آ جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے ایک ریس شروع ہو جاتی ہے. تو سٹوڈنٹس کے خرچے کم کرنا سٹوڈنٹ کی طرف سے. آپ یونیورسٹی میں یونیفارم اس لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ ایکویلٹی آ جائے اور ڈیفرنس بالکل ختم ہو جائیں. اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں گا نا, جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, وہ جو آتی ہیں نا, خواتین کے کپڑوں میں بڑا اتار چڑھا ہوتا ہے. کوئی 25,000 کے کپڑے پہنتی ہے, کوئی 20,000 کے, کسی بیچارے کے پاس 5,000 4,000 2,000 کے کپڑے نہیں ہوتے. اس سے وہ ایجوکیشن ماحول, اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کے اپنے خرچے بھی کم ہوں اور سٹوڈنٹ کے اوپر یونیورسٹی کا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو. تو میں آج یہ کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں, چاہے کوئی 10 دفعہ میرے خلاف پروپیگنڈے کرے کہ آج جا رہا ہے کل جا رہا ہے, میں ان کو بتا دوں, کوئی جیل جائے یا کوئی گھر جائے, کوئی ڈسمسڈ ہو, میرٹ کی وائلیشن ہو گھر جائے گا, فائنینشیل انڈسپلن ہو گھر جائے گا, اور ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گھر جائے گا. ہمیں بچوں کو وہ ماحول دینا ہے جو ان کا حق ہے. ہم ایسے ماحول میں جہاں پر 2 + 2 تو آپ سکھا سکتے ہیں لیکن وہاں پر تربیت کا کوئی عنصر نہیں ہے. اور میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. میں بڑا کہہ دوں عادل کہ لوگوں کو تکلیف ہے, ہوگی. اگر کہیں مجھے ایک انکوائری سے تسلی نہیں ہوتی, وہ آپ کی یونیورسٹی, لیکن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس خود تیار ہوتے ہیں, وہ تیار ہوں گے یونیورسٹی جا کے, سٹوڈنٹس خود بھی نہیں پہننا چاہتے یونیفارم. جب سٹوڈنٹس دیکھیں کہ کون سے ایریا میں ہونے چاہیے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, کس سٹوڈنٹ سب کچھ کے لیے تیار ہے. سٹوڈنٹ جا آتا ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر لے. ایک اور مسئلہ بھی ہے بڑا اہم, پولیو کا مسئلہ. وہ پوری دنیا میں اب ختم ہو گیا ہے, افغانستان اور پاکستان میں جو ہے رہ گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے ہمارے ذرا پولیو سے متعلق جو ہے دیکھیں, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ لوگوں کو کنونس کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جو ہم یونیورسٹی کے ماحول کی بات کر رہے تھے.
ہمارے بچوں کی مستقبل کا مسئلہ ہے، ہمارے کمنگ جنریشن کا مسئلہ ہے. یہ ایک موذی بیماری ہے، دنیا کی طرح ہم نے بھی اس سے جان چھڑانی ہے. لہٰذا میری یہ درخواست ہے سارے والدین سے کہ آپ ضرور پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلائیں. ٹھیک، تھینک یو سو مچ. گورنر کے پی کے شاہ فرمان صاحب موجود ہیں. ہماری طرف سے بھی یہی ریکویسٹ ہے پورے پاکستان میں لوگوں کو کہ جو پولیو ورکرز ہیں وہ پورے انتظامات کے ساتھ کرونا کی جتنی پریکاشنز ہیں وہ کرتے ہوئے آپ کے گھر پر آئیں گے. وہ بیچارے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر گرمی میں تکالیف مسائل کو اٹھاتے ہوئے آپ کے گھر تک پہنچیں گے. ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، کیونکہ پاکستان اور افغانستان یہ دو ملک رہ گئے ہیں جن کے اندر یہ ختم نہیں ہوا. تو پاکستان نے اپنا ذمہ دار